यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इस पार्ट में जितना नावल हमसे हो सके उतना हम कंप्लीट कर लें। तो जो हमने नावल स्टार्ट किया हुआ है वो है इश्क़ जुनून। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को अब स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, आप इस तरह से खामोश क्यों बैठे हैं? कोई परेशानी है आपको? यसरा बेगम जब रूम में आई बस तब से यासर साहब को एक ही पोजीशन में बैठा देख रही थी। जब इनसे बर्दाश्त ना हुआ तो इनको मुखातिब किया। यसरा बेगम की आवाज़ पर इन्होंने सर उठाकर यसरा की तरफ देखा जो आंखों में सवाल किए इनकी तरफ देख रही थी। कुछ नहीं, बस आजकल कंपनी में काम ज़्यादा है तो बस इसकी वजह से थकान सी महसूस होती है। वो इनका जवाब देकर अपनी जगह से खड़े हुए। जानते थे इनको कुछ भी बताकर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज तक तो आपको कभी थकान महसूस नहीं हुई, तो आज क्यों? या फिर आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते? वो इनकी तरफ जंचती नज़रों से देखकर बोली। इनको ऐसा लगा कि यासर साहब इनसे कुछ छुपा रहे हैं और वह गलत भी नहीं सोच रही थी। काविश वापस आ गया है, इन्होंने जैसे अपनी तरफ से हैरानकुन खबर दी। मगर यसरा साहब की बात पर इनका कोई असर नहीं हुआ। काविश वापस आ गया तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो इसको वापस आना ही था, सो वो आ गया। वो बहुत नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। वैसे भी इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, घर में चाहे कुछ भी होता रहे। परेशान होने वाली बात है यसरा। क्या तुम जानती हो 10 साल पहले क्या हुआ था? और यकीनन वो अपने बाप का बदला लेने वापस आया है। और मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि रिजवा अभी तक इसके निकाह में है। मैं नहीं चाहता कि वो अपना बदला मेरी बेटी से ले। वो सब करते वक्त तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब परेशान होने से क्या फ़ायदा? यसरा बेगम के लिए कोई ज़रूरी बात नहीं थी जो वो परेशान होती। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। यसरा बेगम की बात इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। मगर इसके बाद जो कुछ हुआ वो अनजाने में नहीं हुआ। तुम्हारी ही गलती थी यासी, जिसकी सज़ा शायद वो तुम्हारी बेटी को देने आया है। वो खुदगर्ज थी, मगर 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ इसमें वो शामिल नहीं थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसको अपनी बेटी के करीब भी नहीं आने दूंगा। वो गुस्से में इनकी तरफ देखकर बोला और तेज़ी से कमरे से निकल गया। देखते हैं यासिर, तुम अपनी बेटी को बचा लेते हो या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। यसरा बेगम के जाने के बाद खुद से बोली और सोने के लिए बेड की तरफ बढ़ी थी। इनको अपनी नींद प्यारी थी, जिसको परेशान होना था वो होता रही। मिस मनाल, आप मेरे रूम में वो फ़ाइल लेकर आएँ अभी। वो बैठी अपना काम कर रही थी जब फ़ोन पर हैदर ने इसको हुक्म दिया। सर इसका कुछ काम बाकी रह गया है, मैं बस 10 मिनट में कंप्लीट करके आपके पास लेकर आती हूँ। मिनाल ने इसे झूठ बोला क्योंकि वो इसके पास नहीं जाना चाहती थी, जबकि वो फ़ाइल का काम कंप्लीट कर चुकी थी जो इससे कल दिया था इसको। कोई बात नहीं, आप फिर भी रूम में आएँ। वो भी कहाँ इसकी बात सुनने वाला था, फ़ौरन से बोला, सर मैं कंप्लीट कर लाती हूँ, बस थोड़ी देर में। मनाल इसका कोई भी जवाब सुने बगैर गुस्से से फ़ोन रख चुकी थी। वो इसका बॉस था, इसकी हरगिज़ मतलब नहीं था कि वो इस पर हुक्म चलाए। वैसे भी कल से इसको हैदर की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसे इसने ज़बरदस्ती करके इसको कार में बिठाया। अब मनाल को लग रहा था कि अगर फिर से इसने कोई ऐसी हरकत की तो अब की बार अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। फिर चाहे वो इस पर कितना भी केस करता। वो गुस्से से बैठी अपनी जगह सोच रही थी, जबकि इसके इस तरह से फ़ोन बंद करने पर हैदर को भी गुस्सा आया था। वो सुबह से इससे बात करने की कोशिश कर रहा था जो इसके हाथ ही नहीं लग रही थी। पता नहीं वो इससे इतना क्यों चिढ़ती थी, क्यों इसको इतना नापसंद करती थी। हैदर अब तक समझ नहीं पाया, जबकि वो हैदर अली था जिसके पीछे यूनी की सारी लड़कियां पड़ी थीं, पर वो ज़्यादा किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था। या फिर आज तक इसको ऐसी लड़की ही नहीं मिली जो पहली नज़र में इसके दिल में उतरी। लेकिन मुनाल की पहली बार देखकर इसको लगा कि शायद इसकी तलाश ख़त्म हुई। वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी लड़की इसको चाहिए थी, सबसे अलग। और आज वो खुद एक लड़की के पीछे फिर रहा था। कभी कभी तो इसको खुद पर भी गुस्सा आता कि क्यों वो ऐसा कर रहा है इसको देखकर। अभी भी इसकी यही हालत थी, इसलिए वो गुस्से में अपने कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। जब मैंने बोला कि आप मेरे रूम में आएँ तो आपको एक बार भी मेरी बात समझ में नहीं आती। वो इसके सामने खड़ा सख्त नज़रों से इसको घूरता हुआ बोला। मिनाल जो अपना काम करने में मसरूफ़ थी, हैदर की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो डरी,
مگر خود کو نارمل کرتی ظاہر کر رہی تھی کہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی جیسے وہ سامنے کھڑا ہی نہ ہو۔ میں نے بولا تھا آپ سے کہ کمپلیٹ کر کے آتی ہوں، اس لیے نہیں آئی۔ منال فائل پر نظر جمائے بولی۔ اس نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جبکہ اس کی بات پر حیدر کا غصہ مزید بڑھا اور وہ تیزی سے اس کی چیئر کے پاس آیا اور بازو سے پکڑ کر اس کو اپنے مقابلے کھڑا کیا۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ آخر کیا مل رہا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ وہ اپنی لال آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ اس کی سخت پکڑ سے منال کو تکلیف تو ہو رہی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کیے کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں کیا میں نے، اور اگر کر بھی رہی ہوں تو آپ کو کیوں فرق پڑتا ہے؟ آخر میں آپ کی کمپنی کی ایک چھوٹی سی ورکر تو ہوں۔ اس کے لہجے میں حیدر علی کے لیے بیزاری تھی۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو حیدر علی کو؟ وہ اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے بولا۔ اور ہاں، فرق پڑتا ہے مجھے، کیونکہ میں… حیدر اپنی بات کہتے کہتے ایک پل کے لیے رکا۔ منال جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی، حیدر کی ادھوری بات پر جانے کیوں اس کا یکدم سے دل تیزی سے دھڑکا۔ کیونکہ میں حیدر علی تمہیں چاہنے لگا ہوں، اور جب تم میرے سامنے ایسے کرتی ہو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ آخر جو بات اس کے دل میں تھی وہ اپنی زبان پر لے ہی آیا۔ اس کی بات سن کر رضویٰ کچھ لمحے بس خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ وہ ایسا کچھ بولے گا اس کو اس سے امید نہیں تھی۔ ہو گیا آپ کا، اب ہاتھ چھوڑیے میرا، ویسے بھی بہت کام باقی ہے۔ منال اس کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرتی ہوئی بولی اور پھر سے اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ میں نے اتنی بڑی بات بولی اور تمہاری نظر میں اس کی ذرا بھی اہمیت نہیں؟ اس کا نارمل انداز حیدر کو برا لگا۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کے لیے یہ بات بالکل بے معنی ہو۔ ہاں نہیں ہے، کیونکہ محبت جیسے لفظ کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ اگر کبھی مجھے کسی سے محبت ہوگی تو کم از کم وہ آپ تو بالکل بھی نہیں ہوں گی۔ وہ اس کا بری طرح دل توڑ رہی تھی۔ وہ تمہیں خود پر بہت غرور ہے نا مس منال؟ دیکھ لینا ایک دن تمہیں محبت ہوگی اور مجھ سے ہی ہوگی، یہ حیدر علی کا وعدہ ہے تم سے۔ وہ ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ منال نے ناگواری سے اس کو جاتا ہوا دیکھا۔ رضویٰ یہاں آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، یہ دیکھو۔ 18 سالہ لڑکا اپنے ہاتھ میں موجود چاکلیٹس لیے اپنے سامنے کھڑی اس 10 سالہ لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ چھوٹی بچی اس سے ڈر کر اپنی ماں کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی۔ دیکھو نا چاچی، میں جب بھی آتا ہوں اسی طرح سے کرتی ہے میرے ساتھ۔ اس لڑکے کے نے اپنے سامنے کھڑی سارا بیگم سے اس کی معصومیت کی شکایت کی۔ وہ ہمیشہ سے یاسر صاحب کے گھر خاص کر رضویٰ کے لیے آتا تھا، مگر وہ تھی کہ اس سے بات کرنا تو دور اس کے آس پاس بھی نہیں گزرتی تھی۔ وہ ہر بار اس کو سارا سے یہی شکایت کرتا تھا، نہیں بیٹا یہ تمہارے ساتھ ہی ایسا کرتی ہے، بلکہ جب حیدر چھٹیوں میں گھر واپس آتے ہیں تو تب بھی اس کا رویہ ایسا ہی رہتا ہے۔ لیکن تم اداس مت ہو، رضویٰ ابھی چھوٹی ہے نا بیٹا، اور بہت کمزور بھی، لوگوں سے اتنی جلدی نہیں گلتی ملتی، کچھ وقت لگے گا، پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ایک نظر اپنے پیچھے ڈری سہمی کھڑی رضویٰ کو دیکھ کر اپنے سامنے بیٹھے کاوش سے مخاطب ہوئی۔ بیٹا عزیز ان کے لیے ان کے دونوں بچے تھے، اتنے ہی عزیز ان کے لیے کاوش بھی تھا۔ وہ کاوش سے شروع سے ہی محبت کرتی تھی، شاید اس لیے بھی کہ وہ بچپن میں اپنی ماں کو کھو چکا تھا۔ وہ اس کو حیدر کی طرح ہی سمجھتی تھی، کیونکہ حیدر تو باہر پڑھنے کے لیے گیا تھا، مگر کاوش سے حیدر کی کمی پوری ہو جاتی تھی۔ یہ بھی حیدر کی ضد تھی کہ باہر پڑھنے کی، ورنہ ان کا ارادہ بالکل نہیں تھا اپنے بیٹے کو خود سے الگ کرنے کا۔ اب کا مطلب چاچی کہ مجھے کوشش کرتے رہنا چاہیے؟ وہ چہرے پر شرارت لیے ان کی طرف بولا۔ ہاں بالکل، کوشش کرتے رہو، ایک دن تم رضویٰ سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، جبکہ ان کے پیچھے ابھی بھی ایسے ہی کھڑی تھی جیسے یہ اس کے نہیں کسی اور کے بارے میں بات چل رہی ہو۔ کس لیے کوشش کرنی چاہیے، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ یاسر صاحب وہاں ان دونوں کے پاس آتے ہوئے بولے۔ ان کے پیچھے حسن صاحب بھی تھے۔ ان کی آواز پر کاوش کے ساتھ ساتھ سارا بیگم نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ میں کاوش کو بول رہی ہوں کہ تم روز کوشش کرو گے تو ایک دن تمہاری بھی رضویٰ سے دوستی ہو ہی جائے گی۔ وہ مسکرا کر بولے، جی پھر ہم بھی آپ دونوں کی طرح بہت اچھے دوست بن جائیں گے۔ وہ یاسر صاحب اور اپنے باپ کی دوستی کی مثال دیتا ہوا بولا۔ اور سچ بھی تھا، یاسر صاحب اور حسن دونوں بہت گہرے دوست تھے، جبکہ حسن صاحب پہلے دوسرے شہر میں رہتے تھے، ابھی کچھ وقت پہلے ہی یہاں آئے تھے۔
और यासर साहब के कहने पर अपना पूरा बिजनेस यहाँ शिफ्ट कर चुके थे। इन दोनों के दरमियान दूरी होने के बावजूद इनकी दोस्ती में कभी फ़र्क नहीं आया और इस दोस्ती में ज़्यादा हाथ हसन साहब का था, क्योंकि वो यासर को अपने भाई की तरह समझते थे। हसन साहब के यहाँ आने के बाद इन्होंने अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल ली थी। काविश बड़ा था, इसलिए कुछ कुछ इस रिश्ते को समझता था। रिजवा तो शुरू से ही इसको पसंद थी, जबकि रिजवा ना समझ और काफ़ी छोटी भी थी। लेकिन जो भी था, हसन साहब बहुत खुश थे, क्योंकि ये इनकी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि रिजवा इनके बेटे की दुल्हन बने। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम हम दोनों से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त बनना मेरी जैसी यही ख्वाहिश है। हसन साहब ने साना के पीछे खड़ी रिजवा को अपनी तरफ किया। अब वो मासूम बच्ची इन चारों को अपनी तरफ देखता पाकर घबरा गई। इससे पहले कि वो अपना रोना शुरू करती, फिर से डरकर अपनी माँ के पीछे जा छुपी। इस बार इसकी हरकत पर वो चारों खुलकर मुस्कुराए। हाँ रहीम, बोलो, सब इंतज़ाम ठीक से हो गया? यासर साहब फ़ोन पर अपने मुलाजिम से बात कर रहे थे। जी साहब, बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने बोला था। बीबी जी को यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अपने मुलाजिम की बात सुनकर वो कुछ मुतमय्यन हुए। ठीक है, मैं कल आता हूँ, सब एक बार देख लूँ, इसके बाद रिजवा को वहाँ भेजूँगा। यासर साहब अपनी बात मुकम्मल करके फ़ोन कट कर चुके थे। किसको बेचने की बातें कर रहे हैं डैड, और कहाँ? हैदर लाउंज में दाखिल हुआ और यासर साहब से मुखातिब हुआ, क्योंकि वहाँ आते वक्त वो इनके आखिरी जुमले सुन चुका था। मैं रिजवा को यहाँ से बेचने के बारे में बात कर रहा हूँ, वो हैदर की तरफ देखकर बोले और अपना मोबाइल टेबल पर रखकर सोफे पर आ बैठे। रिजवा को? मगर क्यों और कहाँ बेच रही हैं आप? यासर साहब की बात पर वो हैरानगी से इनकी तरफ देखकर सामने दूसरे सोफे पर आ बैठे। काविश फिर से आया था मेरे ऑफिस? इनके लहजा बहुत संजीदा था। क्या वो फिर आया था? इसकी इतनी हिम्मत? आपने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। अपने डैड की बात सुनकर हैदर गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हुआ। बस तुम्हारी इसी गुस्से की वजह से मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, क्योंकि इंसान हमेशा गुस्से में बहुत कुछ गलत कर देता है और मैं रिजवा के मामले में कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनका लहजा सख्ता। अपने डैड को गुस्से में देखकर हैदर अपनी जगह आ बैठे। वो तो ठीक कह रहे थे, जब तक हम कुछ सोच नहीं लेते किसी तरह से रिजवा को इस रिश्ते से आज़ाद करें, तब तक के लिए मैंने सोचा है कि मैं रिजवा यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रिजवा इससे मिले या इसको किसी रिश्ते के बारे में कुछ मालूम हो। यासर साहब पुरसोच अंदाज में बोले, जबकि हैदर खामोशी से अपने बाप की तरफ देख रहा था। इसको अपने बाप का फैसला पसंद आया था। ये ठीक सोचा आपने डैड, वरना मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कहीं वो रिजवा तक ना आ पहुँचे। लेकिन अब रिजवा इससे दूर रहेगी तो सेफ भी रहेगी। वो मुतमय्यन अंदाज में बोला तो यासर साहब ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। यासर, आप अब तक ऐसे ही बैठे हैं, चलिए चलकर तैयार हो जाएं, वरना हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। ये आवाज़ येसा बेगम की थी, जो इस वक्त मुकम्मल तैयार खड़ी हैदर के सामने बैठे यासर साहब से मुखातिब हुई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बस हैदर से कुछ बात कर लूँ। वो एक नज़र हैदर की तरफ देखकर बोले, जो यसरा के वहाँ आ जाने पर अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो चुका था। कहने को तो वो इनकी माँ थी, सुतेली ही सही, लेकिन इनके और हैदर के बीच हमेशा एक सर्द जंग रही थी। जबकि रिजवा को वो पसंद थी, लेकिन वो इन दोनों को कुछ समझती ही नहीं थी। ठीक है, अपनी बात ख़त्म करके जल्दी आ जाना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका। वो एक नज़र दोनों पर डालकर वापस चली गई। तो इनके जाने के बाद हैदर यासर साहब फिर से आगे के बारे में बात करने लगे। भाई, आप क्या कर रहे हैं? रिजवा कमरे में दाखिल हुई। वार्डरोब में कुछ तलाश करते हैदर से मुखातिब हुई। रिजवा की आवाज़ सुनकर इसने गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा। नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी वाइट शर्ट नहीं मिल रही, बस वही तलाश कर रहा हूँ। वो वार्डरोब बंद करता इसकी तरफ बढ़ा था। लाओ भाई, मैं ढूंढ देती हूँ, रखी होगी, बस आपको नज़र नहीं आ रही। वो हैदर की बात सुनकर इसके वार्डरोब की तरफ बढ़ी, मगर हैदर इसका बाजू पकड़कर इसको रोक चुका था। नहीं, रहने दो यार, मैंने आज तक कभी तुमसे कोई काम नहीं करवाया, जो अब करवाऊँगा। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और इसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया। अब बताओ, क्या बात करना चाहती हो तुम? वो इसका हाथ पकड़कर थाम चुका था। भाई, आपको कैसे पता कि मुझे आपसे बात करनी है? वो हैरान हुई थी अपने भाई की तरफ से। तुम्हारे चेहरे पर जो परेशानी है ना, इसने मुझे बताया। अब जल्दी से बताओ, क्या परेशानी है? तुम्हें इसका लहजा सख्त हुआ? वो ऐसा ही था रिजवा, और इससे जुड़ी हर बात इसके लिए बहुत ज़रूरी थी।
جبکہ اس کی بات پر رضویٰ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بات کس طرح سے شروع کرے۔ کل کاوش کے اس کے روم سے جانے کے بعد اس کی یہی حالت تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کچھ رشتہ تھا اس شخص سے، مگر کہیں نہ کہیں اس کو یہ بات جھوٹی لگ رہی تھی، کیونکہ اس کو اپنے بھائی پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اسے اتنی بڑی بات نہیں چھپا سکتا۔ اب بتاؤ نا، کیا بات ہے جس وجہ سے تم پریشان ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر پریشانی دور کروں گا۔ وہ بہت محبت سے رضویٰ کی طرف بولا۔ بھائی میرا نکاح ہو چکا ہے، وہ کاوش میرے شوہر ہیں۔ اس نے رک کر اپنی بات مکمل کی۔ کس نے بتایا تمہیں یہ سب؟ اس کی بات پر حیدر حیرانگی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ جس بات کو وہ اس سے چھپانا چاہ رہا تھا وہ بات اس کو معلوم ہو چکی تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جس رشتے کو وہ رکھنا نہیں چاہتے اس کے بارے میں رضویٰ کو بتا کر کیا فائدہ۔ بھائی پلیز پہلے آپ مجھے بتائیں، کیا یہ سچ ہے کہ کاوش میرے شوہر ہیں؟ وہی کاوش حسن انکل کے بیٹے، مجھے کچھ یاد ہے ان کی شکل۔ بھائی بتاؤ، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے پریشانی سے اپنے بھائی کا بازو تھام لیا۔ حیدر نے ایک نظر اپنی بہن کے چہرے پر دیکھا، اس لیے یہ بھی جاننا ضروری تھا کہ رضویٰ کو اس بارے میں کہاں سے معلوم ہوا، اس لیے اس کو اپنی بہن کے سوالوں کا جواب دینا ہی ہوگا۔ ہاں، کاوش شوہر ہے تمہارا، بچپن میں سب کی رضامندی سے یہ نکاح ہوا تھا۔ وہ بولتے وقت اپنی بہن کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا، جانتا تھا کہ اس کو دکھ ہو رہا ہوگا کہ اس کے بھائی نے اسے اتنی بڑی بات چھپائی۔ تو مجھے کیوں نہیں پتا اس بات کا؟ کیوں چھپی رہی مجھ سے؟ اتنی بڑی بات آپ لوگوں نے مجھ سے چھپائی۔ اس کے لہجے میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ گہرا دکھ بھی تھا، کیونکہ اس وقت حالات الگ تھے، مگر اب حالات کچھ اور ہیں۔ تم نہیں جانتی، اس کاوش کے باپ کی وجہ سے ہماری موم ہمارے بیچ نہیں ہے، اور وہ کاوش بھی اچھا انسان نہیں ہے، غلط ہے وہ۔ اس لیے یہ بات تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ میں اور ڈیڈ جلد ہی جلد اس رشتے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ حیدر نے اس کو سب تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ بھی سنایا، جبکہ رضویٰ خاموش کھڑی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اب تم بتاؤ، کہاں سے معلوم ہوا تمہیں یہ سب؟ سچ بتانا۔ اب وہ مکمل اس کی طرف لپٹا۔ رضویٰ نے ایک نظر اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر شروع سے آخر تک اس کو بتاتی چلی گئی۔ اس کے ایک ایک لفظ سے حیدر کے غصے میں رگ تن گئی۔ حیدر کے پاس سے آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے روم میں آ کر لیٹی تھی۔ اس نے آج پہلی بار اپنے بھائی کو اتنے غصے میں دیکھا، اور پہلی بار وہ اس پر بھی غصہ ہوا تھا۔ شاید اسی کی بھی غلطی تھی، اس کو اتنی بڑی بات نہیں چھپانی چاہیے تھی، لیکن اب جو بھی تھا وہ سب کچھ حیدر کو بتا چکی تھی۔ اس کو سب بتا کر وہ کچھ مطمئن تو ہو گئی تھی، کہیں نہ کہیں اس کو اپنے بھائی کی باتیں بالکل ٹھیک بھی لگ رہی تھیں۔ وہ سچ میں غلط انسان ہے، کتنی بار اس کو یونی میں بھی پریشان کر چکا ہے، بلکہ اس کے کمرے میں بھی آ چکا ہے۔ ایک بات اس نے سوچ لی تھی کہ اب جو بھی ہوگا وہ اپنے بھائی سے ضرور بتائے گی۔ کچھ دیر تو وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی، پھر کب اس کی نیند اس پر مہربان ہوئی اس کو خبر ہی نہ ہوئی۔ چاند کی روشنی اس کے کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی، ہر فکر اور پریشانی سے دور۔ چاند کی روشنی کے ساتھ ساتھ ایک شہزادہ بھی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ آج پھر اس کا شہزادہ اس کے پاس آیا، لیکن آج اس کا شہزادہ اس کو دیکھنے یا اس سے بات کرنے نہیں، بلکہ آج اس کا ارادہ الگ تھا، اپنی شہزادی کو ساتھ لے جانے کا۔ وہ جو ارادہ کر لیتا اس کو پورا کر کر ہی رہتا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیڈ پر آیا۔ اس کو کاوش کی اور اپنی پہلی والی ملاقات یاد آئی، لیکن یہ والی ملاقات الگ ہونے والی تھی، کیونکہ آج وہ اس کو اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا، اور اس کو روکنے والا کوئی نہ تھا، خود رضویٰ بھی نہیں۔ یار منال، میں یہاں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم ہو کہ اپنی بکس لیے بیٹھی ہو، انہیں سائڈ پر رکھو ذرا، عشا گفتگی سے بولی اور منال کے پاس سے بکس لے کر سائڈ پر رکھی۔ کیا ہے آپ ہی، پڑھنے دینا، میں بعد میں آپ کی بات سن لوں گی، رضویٰ نے بیزاری سے کہتے ہوئے اپنی بکس کو اٹھانا چاہا، مگر عشا ان کو منال کی پہنچ سے دور کر چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، جب بھی منال پڑھنے بیٹھتی وہ اس کو باتوں میں الجھا لیتی، اور منال کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتیں سننی پڑتی۔ سن لو یا نہ یار، تم جانتی ہو جب تک میں تمہیں اپنی بات نہیں بتاؤں گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ وہ منال کی طرف دیکھ کر معصومیت سے بولی تو اس کو اپنی بہن پر یکدم سے بہت پیار آیا۔ ٹھیک ہے آپ بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے پاس عشا کی باتیں سننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پتہ ہے منال، آج یونی میں کیا ہوا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ میں بہت اچھی ہوں۔ اس نے جوش میں اپنی بات شروع کی۔ اس وقت اس کا خوشی سے چہرہ کھل اٹھا تھا۔ منال اس کی طرف دیکھ کر دل میں اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے دعا کر رہی تھی،
پتہ ہے، اس نے بولا کہ میں بہت الگ ہوں باقی سب لڑکیوں سے بالکل مختلف۔ وہ خوشی سے بولتی اپنی جگہ سے اٹھ کر منال کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ خوشی تھی، جیسے کوئی خاص چیز اس کو مل گئی ہو۔ زیادہ خوش مت ہو آپی، وہ یہ بات جانے کتنی ہی لڑکیوں کو بول چکا ہوگا۔ اس کو آپ اچھی لگی ہیں، اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اس نے پھر سے اس کے خلاف بولنا شروع کیا۔ میری مانے آپی، آپ اس کے آس پاس رہنا چھوڑ دیں۔ یہ جو رئیس لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں ہم جیسے لوگوں کے احساسات کی قدر نہیں ہوتی۔ وہ کسی بڑے بزرگ کی طرح اس کو سمجھا رہی تھی۔ نہیں منال، ایسا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جیسا تم سوچتی ہو ویسا ہی ہو۔ اگر وہ غلط ہوتا تو کوئی بھی لڑکی اس کے آگے پیچھے نہ گھومتی۔ وہ پھر سے اس کی حمایت میں بولی۔ وہ غلط ہے تبھی لڑکیاں آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ وہ ایسا ہی جیسا میں نے بولا۔ اگر کسی دن میں اس کے سامنے آ گئی نا تو وہ مجھے بھی ایسا ہی بول دے گا۔ وہ پورے یقین سے بول رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایک دن اس کی یہ بات سچ بھی ہو جائے گی، اور آج اس کی یہ بات سچ ہوئی تھی۔ دیکھو آپی، میں نے کہا تھا نا کہ آج وہ سچ ہوا۔ آپ اس جیسے انسان سے پیار کرنے لگی تھی جس کو آپ کی قدر ہی نہیں تھی۔ وہ آج پھر اپنی بہن کی تصویر لے کر بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے اندر کا دکھ پھر اس طرح سے کم ہوتا تھا۔ کاش آپی اس وقت آپ میری بات سمجھ لیتی، کاش آپ اس سے کوئی امید نہ لگاتی، تو آج اس وقت میرے پاس موجود ہوتی، پھر میں اکیلی نہ ہوتی۔ اس کے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ جس وقت حیدر نے اس کو اپنی محبت کا اظہار کیا، وہ اس وقت کتنی تکلیف سے گزری تھی، یہ بس اس کا دل ہی جانتا تھا۔ کتنی تکلیف ہوئی تھی اس کو اس شخص کے منہ سے اپنے لیے وہ الفاظ سن کر جس سے اس کی بہن محبت کرتی تھی، جس کی وجہ سے آج اس کی بہن اس دنیا میں نہیں تھی، اور وہ کتنے آرام سے رہ رہا تھا، کتنا خوش، اپنی زندگی میں مطمئن۔ شاید اس کو تو خبر بھی نہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے کسی نے اپنی زندگی ختم کر دی۔ وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی حیدر علی۔ اس کے لہجے میں حیدر کے لیے نفرت تھی، صرف نفرت، اور اس کے دل میں یہ نفرت کب تک رہنے والی تھی یہ بات وہ خود نہیں جانتی تھی۔ کیا بکواس ہے، تم نے صحیح سے دیکھا بھی یا نہیں، یا یوں ہی بول رہی ہو؟ یاسر صاحب اپنے سامنے کھڑی ملازم پر بولے۔ ان کی دھاڑ سے سامنے کھڑی ملازمہ کانپ گئی۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ یاسر صاحب کا غصے میں آنا لازمی تھا۔ جی صاحب، میں نے صحیح دیکھا، بیبی جی اپنے کمرے میں موجود نہیں ہیں۔ میں نے پورا کمرہ تلاش کیا لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ ملازمہ بیچاری یاسر صاحب کے غصے کے ڈر سے نظریں جھکائے بول رہی تھی۔ آج اس نے اپنے صاحب کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا، کیونکہ یاسر صاحب بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، نہ کسی سے اونچی آواز میں بات کرتے اور نہ ہی کوئی کام۔ ملازمہ کی بات سن کر یاسر صاحب کے چہرے پر پریشانی آئی۔ کل ہی تو حیدر سے بات کر کے انہوں نے آج رضویٰ کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا، اس لیے وہ صبح سے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ حیدر کو پہلے ہی بتا چکے تھے، اس لیے وہ مطمئن ہو کر آفس جا چکا تھا۔ اب جب ان کو انتظار کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا تو انہوں نے ملازمہ کو رضویٰ کے کمرے میں بھیجا، مگر اس کے بعد جو اس نے آ کر بتایا، اس کو سن کر وہ پوری طرح سے پریشان ہو چکے تھے۔ تم لوگوں سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ آخر وہ صبح کے وقت کہاں جا سکتی ہے؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یاسر صاحب ایک نظر ملازمہ پر ڈال کر رضویٰ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ جانے کیوں اپنے قدموں میں کپاہٹ سی محسوس ہوئی، ایک انجانا سا ڈر اس کے دل میں جس کو وہ کم نہیں کر پا رہے تھے۔ کمرے کے پاس پہنچ کر انہوں نے آرام سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے قدم اٹھاتے اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں داخل ہوتے سب سے پہلی نظر ان کے خالی بیڈ پہ پڑی۔ پتہ نہیں کیوں انہیں بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ شاید رضویٰ لون میں ہوگی۔ وہ خود سے بولتے ہوئے ان کی لون کی طرف بڑھے، پھر لون سے پورا گھر تلاش کیا، مگر وہ ان کو کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ گھر پر ہوتی تو ان کو مل ہی جاتی۔ اب ان کی پریشانی مزید بڑھتی گئی۔ کہاں چلی گئی ہو رضویٰ تم؟ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بولے۔ کہیں کاوش تو؟ ان کے دل کا ڈر زباں پر آیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے حیدر کو کال کرنی ہوگی۔ انہوں نے ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا، مگر اس سے پہلے ہی ان کا فون بجا۔ اسکرین پر چمکتا نمبر وہ پل میں پہچان گئے، اور فون کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ انہوں نے جلدی سے کال پک کی۔ کیسے ہیں یاسر صاحب؟ امید ہے اس وقت بالکل ٹھیک نہیں ہوں گی، اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں نے سوچا کیوں نہ آپ کی پریشانی مزید بڑھا دوں، وہ سرد انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کر یاسر صاحب کی غصے سے رگیں تن گئی۔ ان کی پیاری بیٹی اس وقت میرے پاس ہے، آپ کی پیاری بیٹی اس وقت میرے پاس ہے، مطلب اپنے شوہر کاوش کے پاس۔ اپنی بات کہہ کر وہ زور سے ہنسا، مطلب ان کا ڈر ان کے سامنے آ ہی گیا۔ اگر تم نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا سوچا تو میں… وہ ایک پل کے لیے رکے۔
آپ کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر آپ نے میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کی حقیقت آپ کے بیٹے کے سامنے لے آؤں گا۔ بہت محبت، بہت عزت کرتا ہے نا آپ کی، پھر دیکھتے ہیں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اس کی بات سن کر یاسر صاحب کچھ پل کے لیے خاموش رہ گئے۔ وہ کس حقیقت کی بات کر رہا تھا؟ کہیں حسن نے؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں سے ڈر جاؤں گا؟ وہ سخت لہجے میں بول دیں۔ میں نے دھمکی نہیں دی، بس آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بار میری بات دماغ میں رکھنا، باقی آگے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر فون کٹ کر چکا تھا، جبکہ یاسر صاحب کتنی ہی دیر خاموش کھڑے ان کی باتوں کو سوچتے رہے۔ اس نے اسے ہلکا سا کما کر تھوڑی سی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار تھا۔ رات حیدر سے بات کرنے کے بعد جب وہ کمرے سونے کے لیے لیٹی، مگر نیند تھی کہ جیسے آنکھوں سے اڑ ہی گئی تھی۔ کتنی بڑی حقیقت معلوم ہوئی تھی اس کو خود کے بارے میں، یہ سب باتیں ان کی نیند اڑا چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ سونے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب نیند آئی تو مجبوراً اس نے نیند کی گولی کھا لی۔ جب بھی اس کو نیند نہیں آتی تھی وہ ایسا ہی کرتی تھی، مگر اس بات کا علم حیدر کو نہیں تھا۔ اس وجہ سے ابھی بھی اس کی آنکھوں میں نیند تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ٹائم دیکھنے کے لیے اس نے جیسے ہی سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو صحیح معنوں میں اس کی نیند اب اڑی تھی۔ وہ حیرانگی سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا کمرہ تو نہیں تھا، یہ کمرہ تو اس کا گھر ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا مکمل جائزہ لیا۔ وہ بیڈ پر موجود تھی، مگر یہ جگہ اس کے لیے انجان تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب حیرانگی کی جگہ ڈر نے لی۔ کہاں تھی وہ؟ کون لایا اس کو؟ یہ دو سوال اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ ڈر کے مارے اس نے اپنی دونوں ٹانگیں فولڈ کر کے اپنے چہرہ گھٹنوں میں چھپایا۔ اس وقت وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس کو کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ کاوش کمرے میں دوسری سائڈ پر کھڑا بڑے آرام سے اس کو ڈرے سہمے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم روز ہی اتنی گہرا سوتی ہو یا آج میری موجودگی کا اثر ہے؟ وہ اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا۔ رضویٰ جو گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی، جانی پہچانی آواز پر اس نے یکدم سے گردن موڑ کر دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں۔ آپ؟ بہت آہستہ سے اس کے ہونٹ ہلے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو یہاں لے کر آیا تھا۔ ہاں میں، اور میرے علاوہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ تمہیں آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ وہ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک جنون سا تھا۔ وہ فی الحال رضویٰ کو لانا نہیں چاہتا تھا، مگر یاسر صاحب نے اسے مجبور کر دیا تھا یہ سب کرنے کے لیے۔ آپ کیوں لے کر آئے ہیں مجھے یہاں؟ مجھے میرے بھائی کے پاس جانا ہے۔ ساری بات سمجھ آ جانے پر وہ آنسو روکتی ہوئی بولی۔ کل کتنا مطمئن تھی وہ اپنے بھائی سے بات کرنے کے بعد۔ اس کو یقین تھا کہ وہ اس کا بھائی سب ٹھیک کر دے گا، اس شخص کو پھر دوبارہ اس کے پاس نہیں آنے دے گا۔ مگر افسوس، آج وہ پھر اس کے سامنے تھا، اور اس بار تو وہ اس کی قید میں تھی۔ بیوی کو اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہیے، اس لیے تمہیں اس وقت یہاں ہوں۔ اب سے تم اپنے بھائی کو بھول جاؤ، کیونکہ تم میری قید میں ہو۔ اب کسی کو اجازت نہیں دوں گا تم سے ملنے کی۔ اس بار اس کا لہجہ سرد تھا، وہی سرد لہجہ جب پہلی بار رضویٰ نے اس کی طرف دیکھ کر محسوس کیا۔ اب کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ ڈری ڈری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ شروع سے اب تک اس شخص نے اس کو صرف ڈرایا ہی تھا، اور کہنے کو تو وہ اس کا شوہر تھا۔ نہ تم نے کچھ کیا اور نہ میں نے، لیکن میری جان، اب میں بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کی بات اس کو آنکھوں میں بے پناہ تپش دیکھ کر رضویٰ کا حلق خشک ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور رہیں مجھ سے، میرے قریب مت آئیں۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ خود میں سمٹی تھی۔ کیوں نہ آؤں؟ شوہر ہوں تمہارا، پورا حق ہے تم پر۔ وہ ویسے بھی آج تک میں نے اپنا حق نہیں چھوڑا۔ وہ اپنی شرٹ ایک طرف ڈالتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ اس کے قریب آتے ہی رضویٰ نے وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہا، مگر وہ اس کی کلائی تھام کر اس کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ خوف کی وجہ سے اس کی آواز بامشکل نکل پائی۔ اس وقت چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ تم نے تو سکون کی نیند لے لی، اب تھوڑا سا سکون مجھے بھی دے دو، اس کے بعد چلی جانا۔ وہ اس کو بیڈ پر ڈالتا ہوا بولا، اور اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھ کر فرار کی راہ بند کر چکا تھا۔ خود کو مکمل اس کی قید میں پا کر رضویٰ کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ پلیز مت کرو ایسا، میں کبھی آپ کے بارے میں بھائی کو نہیں بتاؤں گی، وہ روتی ہوئی معصومیت سے بولی، جبکہ وہ اس کی بات انسنی کرتا ہوا اپنے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس خود پر محسوس کر کے رضویٰ جان سے کانپ اٹھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس کو دور کرنا چاہا،
مگر کاوش اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی قید کر چکا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں رضویٰ کی سسکی گونجی تو کاوش نے یکدم سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور پل میں اس سے دور ہوا۔ وہ رضویٰ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ یہ سب کر کے اس کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ زندگی آسان نہیں گزرے گی۔ اس لیے یہ سب بھولنا اتنا آسان نہیں تھا جو رضویٰ کے باپ نے اس کے باپ کے ساتھ کیا۔ اس کے ہٹنے پر رضویٰ تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور بغیر اس کی طرف دیکھے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ کمرے سے باہر نکل کر کہاں جائے گی، اس کو بس اس شخص سے دور جانا تھا۔ جبکہ کاوش بڑے آرام سے لیٹا اس کو تیزی سے نکلتا دیکھ رہا تھا اور رضویٰ کو خود سے ڈرا ہوا دیکھ کتنا سکون ملا تھا اس کو۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کا ڈر بھگانا چاہتا تھا، مگر اب وہ بدل چکا تھا اور اس کی سوچ بھی۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اور اگر آپ کوئی بھی ناول پڑھانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔